अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिला नावल साया इश्क की एपिसोड 5, जिसको आपके लिए तहरीर किया हुलिया चौधरी ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं साया इश्क की एपिसोड 5 की तरफ। 15 दिन बाद आईने के सामने खड़ी वो तैयार हो रही थी। लाइट से मेकअप करने के बाद उसने डायमंड के छोटे छोटे इयर रिंग्स अपने कानों में आविज़ा किए। पीछे से अहमद खान ने आकर हेयर ब्रश पकड़ा। चले। बालों को संवारते अहमद खान ने अपनी शरीक हयात को मुखातिब किया। रुमैसा सर हिलाती उसके हम कदम हुई। शादी के बाद आज रुमैसा का अपने बैंक में पहला दिन था। वो दोनों अभी कमरे से निकले ही थे कि दूसरे कमरे से युजार सिर्फ नमूदार हुआ। सुबह थी, इसीलिए सारे नाश्ते के लिए खाने की मेज़ पर जमा हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम भाई भाभी, उसने दोनों को अदब से मुखातिब किया। सब नाश्ते की मेज़ पर इकट्ठे हो चुके थे। शहरयार ज़रा आराम से उसे जल्दी जल्दी नाश्ता करते मरियम बेगम ने टोका। मामा, आज मुझे जल्दी पहुंचना है, बहुत ज़रूरी मैच है आज कॉलेज में, उसने फ्रेश जूस का ग्लास पकड़ते हुए कहा। चलें भाई। नाश्ते से हाथ खींचते अपना हाथ रुमाल से साफ करते शहरयार ने अहमद खान को मुखातिब किया कि तभी वहाँ नूर पहुँची। नहीं भाई, आप लोग आराम से नाश्ता करें, हम चले जाएंगे। वैसे भी इसे तो आज जल्दी भी पहुँचना है। वो अपना बैग कंधों पर लटकाती मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन नूर ने कहते शहरयार को अपने साथ लिया कि वो कुछ बोल ही ना सका। ये क्या किया तुमने? बाहर आकर शहरयार ने उसे आंखें दिखाकर पूछा। चुप कर जाओ, आज भाभी का उनकी ऑफिस में पहला दिन है, तो उन्हें अहमद भाई के साथ जाने दो। क्यों कबाब में हड्डी बनने का शौक है तुम्हें? वो कड़े तेवरों से बोली। लेकिन हम फिर किस पे जाएंगे? बालों में हाथ फेरते वो अभी बोला ही था कि महानूर ने चाबी उसके सामने लहराई, जिसे देखते वो मुस्कुराया। मैंने पहले ही इंतजाम कर रखा है। हैवी बाइक की चाबी उसे पकड़ाती वो एक अदा से बोली। वाह मेरी नूरा, शहरयार हैवी बाइक को स्टार्ट करते हुए बोला, जब नूर का दिल चाहा कि उसके बाल नोच डाले, क्योंकि जब शहरयार उसे चिढ़ाने के मूड में होता तो उसे नूरा बुलाता, क्योंकि उनकी पिछली मुलाजमा की बेटी का नाम नूरा था। उसने चाय का कप ट्रे में रखा और अपनी फूफो के कमरे की तरफ चल दी। दोपहर का वक्त था। मलाइका अपनी दोस्तों के साथ आउटिंग पर थी, जबकि असद को उसने सफ़ीना बेगम के कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। वो भी दरवाजे के नज़दीक पहुंची ही थी कि अंदर से उसके कानों में असद की आवाज़ पड़ी। अम्मा, आपको हर महीने ही कौन सा दौरा पड़ जाता है? वो झंझलाया हुआ बोला। ऐसा भी क्या कह दिया? बस यही तो कहती हूँ कि तोड़ दे ये मंगनी। देखना, ऐसी लड़की लाऊंगी जो उस अंदलीफ से कई गुना बेहतर होगी। उसे तो कुछ ठीक तरह से बोलना भी नहीं आता। सफ़ीना बेगम अपना सर पकड़कर बोली। जब वो उनके पास बैठता उनके घुटने दबाने लगा। अम्मा, मेरी बात सुने, आपको ऐसी लड़की कहीं नहीं मिलनी। बोलने का क्या है, गुजारा कर लेंगे। और वैसे भी सारी ज़िंदगी आपके नीचे दबकी रहेगी और हर काम करके दिया करेगी, कभी आपके सामने ज़बान नहीं चलाएगी। और अगर कोई ख़ास पसंद ना आई तो क्या है, दूसरी शादी कर लूँगा, खुद ज़िंदगी संवारूँगा और या आपको एक काम करने वाली मिल जाएगी। उसे अपनी माँ के दिमाग को काबू करना चाहा और इसमें कामयाब भी हो गया। कह तो ठीक रहा है। वो सब कुछ सोचते हुए गोया हुई। तो बस फिर तैयारी करें शादी की, वो खुशी से बोला, जब अंदलीब ने अपनी गीली आंखों को साफ किया। युजार सिर्फ अभी गाड़ी से निकला ही था कि उसे लॉन में रुमैसा टहलती नजर आई। वो उसी तरफ बढ़ गया। क्या कोई बात है भाभी? वो परेशानी से बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी, जब युजार सिर्फ की आवाज़ पर उसकी तरफ मुतवज्जह हुई। नहीं, वो बस अहमद का वेट कर रही थी। क्या आपके साथ नहीं आए वो? क्या कोई काम था? वो जवाबन बोला। हाँ, बस ज़रा मॉल तक जाना था। उन्हें कहा भी था कि जल्दी आइएगा आज। रुमैसा उसे देखती कंधे उचकाती बोली। भाई तो एक अहम लंच में गए हैं, एक बिजनेस पार्टनर के साथ। लेकिन इट्स ओके, आप मुझसे कह लें। अपनी बात पर उसका उतरा हुआ मुंह देखते युजार सिर्फ जल्दी से बोला। तेवर करके नहीं बल्कि भाई समझ के कह लिया करें। आप अगर इजी हो तो मैं ले चलता हूँ आपको अपने साथ। युजार सिर्फ ने रुमैसा को ऑफ़र की थी। अब वो भी इनके ख़ानदान का हिस्सा थी, इतना तो युजार सिर्फ अपना फ़र्ज़ समझता था। उसकी बात पर रुमैसा कुछ सोचने के अंदाज में बोली। ओके,
آپ کے بھائی کو تو میں بعد میں دیکھوں گی، پہلے ہی کام نمٹا لیں۔ آپ گاڑی نکالیں، میں بس ماما کو بتا کر آئی۔ وہ اسے کہتے گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی۔ گاڑی اپنے راستے پر گامزن تھی۔ گریپ پینٹ کے ساتھ براؤن شرٹ پہنے، آنکھوں پر گہرے نیلے رنگ کے گلاسز چڑھائے یوزارسف سکندر پوری شان سے فرنٹ سیٹ پر برجمان تھا۔ ایک ہاتھ سے وہ اسٹیئرنگ گھما رہا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ فون پر کوئی میسج ٹائپ کر رہا تھا، اور یہ میسج بلا شبہ احمد خان کے لیے تھا۔ جبکہ پیچھے بیٹھی رمیسا کو جھٹ سے ایک خیال آیا تھا۔ یوزارسف، آپ ایسا کریں کہ راستے میں ہی سفینہ باجی کا گھر پڑتا ہے تو ذرا تھوڑی دیر ادھر لے جائیے۔ اس کی بات پر یوزارسف نے سنجیدگی سے سر ہلایا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ رمیسا کے گھر کے سامنے موجود تھے۔ اندر نہیں آنا؟ گاڑی سے اترتے رمیسا نے یوزارسف سے پوچھا۔ نہیں، آپ ہو آئیں، میں یہیں انتظار کرتا ہوں، اس نے کہتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ وہ پھر سے سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جبکہ رمیسا اپنے گھر میں داخل ہوئی تو ذہن خالی تھا۔ رمیسا، ابھی وہ اندر جانے ہی لگی تھی کہ سامنے سے آتی سفینہ بیگم اسے دیکھتے خوشی سے بولی۔ کیسی ہیں؟ رمیسا ان سے گلے ملتے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ اندر تو آؤ، شادی کے بعد پہلی دفعہ تو آئی ہوں، اور احمد نہیں آیا کیا؟ وہ اسے ساتھ لے کر جاتے سارا کچھ ایک ساتھ ہی پوچھ لینا چاہتی تھیں۔ میرا آنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو بس اچانک سے ہی آ گئی، اور احمد کام میں مصروف تھے، لیکن کسی دن ان کے ساتھ آؤں گی۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب اندلیب کمرے میں آئی۔ اپیا، اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، وہ میز پر رکھتے رمیسا سے گلے ملی جبکہ اس کی آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی۔ ملائکہ کدھر ہے؟ اور ابھی تو ویسے بھی میں تھوڑی دیر کے لیے اندلیب کو لینے آئی ہوں، وہ پیار سے اپنی بھتیجی کو دیکھتے بولی۔ لیکن اندلیب کچھ کہنے لگی تھی جب رمیسا نے اس کی بات کاٹی۔ کوئی بہانہ نہیں، جاؤ چینج کرو پھر چلتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہی ہے۔ رمیسا نے اسے چینج کرنے بھیجا اور خود اپنی بڑی بہن کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی کیا ضرورت ہے رمیسا؟ اس کا اتنا کرنا چھوڑ دو، کب تک اس کا ساتھ دو گی؟ کبھی نہ کبھی تو اس نے اکیلی بھی کچھ کرنا ہی ہے نا، وہ بیزار ہوتے بولی۔ ویسے بھی ان کی بہن اندلیب کا جتنا کرتی تھی انہیں کاک نہیں بھاتا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھیں؟ باجی، آپ کو معلوم تو ہے کہ میری سیلری کا کچھ حصہ اندلیب اور ملائکہ کے لیے ہے۔ ملائکہ کو تو ٹرانسفر کر دیتی ہوں، جبکہ اندلیب کو خود لے کے دینے ہوتے ہیں۔ اسے چھوڑیں، اصل تو ملائکہ نہیں نظر آ رہے، اس نے بات بدلی۔ وہ دونوں تو اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے نکلے ہیں۔ تم بتاؤ، اور ٹھیک ہیں سب؟ اور ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو، جوڑا تو بڑا خوبصورت پہنا ہے، وہ اسے اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے بولی۔ 2 منٹ اور بات کرنے کے بعد اندلیب آ گئی تھی تو رمیسا انہیں الوداع کرتی باہر آئی اور پھر اندلیب کو لے کر گاڑی کی طرف بڑھی۔ وہ جو فون پر جواب مند ٹیکسٹ میسج سینڈ کرنے والا تھا، ذرا سے نظروں کو اٹھا کر سامنے دیکھا تو پلٹنا بھول گیا۔ وہ اندر نہیں گیا تھا، لیکن وہ خود باہر آ گئی تھی۔ یہ ایک محض اتفاق تو ہو نہیں سکتا۔ بالوں کو کیچر میں باندھے نروس سی وہ نزدیک آتی جا رہی تھی، اور ادھر یوزارسف کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ پھپھو ناراض ہوں گی، اندلیب گاڑی میں بیٹھتے ہی رمیسا سے بولی تھی، اور یقیناً یوزارسف کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے انہیں بتا دیا تھا۔ گاڑی پھر سڑک پر رواں دواں تھی۔ اب وہ رمیسا کو کیا بتاتی کہ اس کی غیر موجودگی میں اسے کیا کیا سہنا پڑتا ہے۔ آپ کسی دن آئے نہ رہنے، بہت باتیں کرنی ہیں، وہ آہستگی سے نرم آواز میں گویا ہوئی۔ یوزارسف نے ذرا کی ذرا فرنٹ مرر سے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اس کی آواز کی طرح وہ دکھنے میں بھی معصومیت لیے ہوئے تھی، ذات ہر فریب سے پاک تھی۔ اچھا، ضرور آؤں گی احمد کے ساتھ، اب موڈ فریش کرو، خوب شاپنگ کریں گے، وہ مسکراتی پیار سے بولی۔ اندلیب مزید کچھ کہنے لگی تھی جب بھابھی ایک دفعہ پھر لوکیشن بتائیے گا، جب گاڑی میں یوزارسف کی آواز گونجی اور اندلیب کا وجود منجمد ہوا۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھیجی۔ اس نے نوٹ ہی نہیں کیا تھا کہ آگے کون بیٹھا ہے۔ اب ان کے ساتھ یوزارسف جا رہا ہے، اس کی پھپھو یا گھر میں کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ اور پھر اندلیب سارا راستہ چپ ہی رہی تھی۔ یوزارسف نے نوٹ کیا کہ وہ صرف رمیسا کے ساتھ فرینک تھی۔ وہ لوگ مال کے اندر داخل ہوئے۔ اندر جاتے ہوئے یوزارسف کو خیال آیا کہ وہ یہاں ایک دفعہ آ چکا ہے، جب اس کے کسی دوست نے اسے یہاں بلایا تھا، جبکہ رمیسا تو اپنی شاپنگ کے لیے اسی کا انتخاب کیا کرتی تھی۔
وہ لوگ ایک شاپ میں داخل ہوئے اور رمیسا اندلیب کو نت نئے ڈریسز نکال کر دکھا رہی تھی، اور وہ لمحہ یوزارسف کے ذہن میں چھم کر کے آیا جب اس نے پہلی دفعہ یہاں اندلیب کو دیکھا تھا۔ سوچتے ہوئے وہ ذرا سا مسکرایا۔ وہ چادر کو آج خود کے گرد لپیٹے ہوئے کھڑی تھی۔ رمیسا کچھ ڈریسز لے کر کاؤنٹر پر گئی تھی۔ بھابھی آپ رہنے دیں۔ رمیسا پے کرنے لگی تھی جب یوزارسف وہاں آتا بولا اور اپنا کارڈ نکالا۔ لیکن یوزارسف، رمیسا نے کچھ بولنا چاہا لیکن وہ اسے پلیز کہتا خاموش کروا گیا۔ میں اندلیب کو ہمیشہ اپنی سیلری سے شاپنگ کرواتی ہوں، تم رہنے دیتے یوزارسف۔ باہر آتے رمیسا یوزارسف سے بولی، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، میرے خیال سے انہیں بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ ساتھ چلتے اس دفعہ اندلیب کو مخاطب کر گیا، اس سے کیا پوچھ رہے ہو؟ اس نے آج تک اپنی سگی پھپھو کے سامنے کچھ نہیں کہا، تم سے کیا کہے گی؟ رمیسا اندلیب کو دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی، جو سر جھکائے ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ ابھی ایک سٹنگ ایریا میں پہنچے تھے اور رمیسا کے ساتھ اندلیب ابھی کرسی پر بیٹھے ہی تھے جب احمد خان وہاں داخل ہوا، جسے دیکھتے رمیسا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا ہوا مسز، میں ہی ہوں، اس کے سامنے بیٹھتے احمد نے جواباً کہا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ ایک منٹ، یوزارسف؟ وہ سوچتے ہوئے پھر یوزارسف کا نام لیتے ہلکے سے چلائی تھی، کیونکہ یوزارسف ہی احمد کو یہاں بلا سکتا تھا۔ میں دونوں کا بھائی ہوں، وہ آرام سے کندھے اچکاتا بولا، کیونکہ اس نے ہی اپنے بڑے بھائی کے پوچھنے پر اسے یہاں بلایا تھا۔ آپ جائیں، کریں اپنے کام، رمیسا کہتی اٹھ کھڑی ہوئی جب اندلیب بھی کھڑی ہوئی تھی۔ اندلیب، میں ذرا آپ کی اپیا کو منا لوں، اتنی دیر میں آپ کچھ کھانے کے لیے منگوا لیں، اور یوزارسف آپ کو اچھی کمپنی دے گا۔ وہ یوزارسف کو آنکھوں سے اشارہ کرتا اٹھا تھا، جبکہ اندلیب یہ صورتحال سمجھنے میں لگی تھی۔ رومی، بات سنو، احمد نے اسے پکارا۔ جی کہیے، کوئی کام؟ وہ مڑتے ہوئے بولی۔ میں بزی تھا، وہ بیچارگی سے گویا ہوا۔ میں نے صبح یاد دلایا تھا، دوپہر کو میسج بھی کیا تھا، دونوں ہاتھ باندھتی وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ اچھا سوری نا، شادی کے 15 دن بعد کون اپنے شوہر سے لڑتا ہے؟ احمد بولا، جبکہ دوسری طرف اندلیب اور یوزارسف کا دھیان ان کی طرف ہی تھا۔ اور شادی کے 15 دن بعد کون سا شوہر اپنی بیوی کو یوں اگنور کرتا ہے اور بزنس میٹنگز اٹینڈ کرتا ہے؟ اگر وہ ایک بزنس مین تھا تو آگے بھی رمیسا تھی، نیشنل بینک میں جاب ہولڈر، حساب چکتا کرنا تو اسے بھی اچھے سے آتا تھا۔ لمحے میں احمد نے اس کا بازو پکڑ کر جانے سے روکا۔ سوری کر چکا ہوں، اور بھی جو کہو گی وہ کروں گا رومی۔ نہیں، ایک دن کی کیا، تمہاری ساری زندگی کی شاپنگ اب میرے ذمہ، اب تو مان جاؤ۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا اسے دیکھتے بولا، جب رمیسا منہ کھول کے چلائی، مسٹر احمد خان، یہ آلریڈی ہی آپ کی ذمہ داری ہے، اور میں کیوں مانوں؟ آج رمیسا بھی موڈ میں تھی اور کچھ احمد کو چڑھانے میں بھی اسے کافی مزہ آ رہا تھا۔ کیا مطلب کیوں مانوں؟ میری جان نہیں آپ؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے احمد نے جذبات سے لبریز آواز میں کہا کہ رمیسا لمحوں میں بلش کر گئی۔ ہم اپنے کمرے میں نہیں ہیں احمد، اپنا ہاتھ چھڑواتی وہ منمنائی جب احمد مسکرایا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں مسز کہ ہم اپنے کمرے میں نہیں ہیں، جو آپ نے یہاں بیچ راستے میں لڑائی کا کوٹا رکھ لیا، اب احمد نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا تھا۔ اور ویسے بھی میری سالی کیا سوچے گی؟ اس کے آنکھ مارنے پر رمیسا نے آنکھیں دکھائیں۔ بس کریں اب، ہلکا سا بیگ اس کے بازو پر مارتے وہ بولی۔ آؤچ! اتنی زور سے لگا نہیں تھا جتنی وہ ایکٹنگ کر رہا تھا، اور رمیسا یہ دیکھ کر خوب ہنسی تھی، جبکہ دور سے انہیں دیکھتے ہوئے اندلیب بھی مسکرائی تھی۔ آپ مسکراتی بھی ہیں؟ یوزارسف کی آواز پر اس کی مسکراہٹ سیکنڈز میں غائب ہوئی تھی، اور کنفیوز ہوتی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے ایسا کرنے سے وہ اس سے چھپ جائے گی۔ اس بندے کو تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ آپ کچھ آرڈر کر لیں؟ اسے ادھر ادھر دیکھتے وہ بولنے سے رہ نہ پایا۔ اندلیب کی نظر سامنے رکھے مینیو کارڈ پر گئی، لیکن وہ یہاں سے جانے کے لیے فوراً اٹھی اور پھر بیٹھ بھی گئی، یہ سوچ کر کہ جائے گی کہاں۔ رمیسا احمد کے ساتھ تھی تو اسے عجیب لگا ان کے پاس جانا۔ یوزارسف کچھ پر اسے دیکھتا گیا۔ اندلیب، آرام سے میری بات سنیں، آپ کی اپیا آپ کے ساتھ آئی ہیں، یہ ایک پبلک پلیس ہے، اسی لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یوزارسف بڑے تحمل کے ساتھ اس سے بات کر رہا تھا۔ میں آپ سے بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو مجھ سے، میرا مطلب میرے ہونے سے کوئی مسئلہ ہے؟
جو آپ ہمیشہ اتنا کنفیوز ہو جاتی ہیں، یا پھر آپ شروع سے ایسی ہیں؟ میرا مطلب ریزرو نیچر کی حامل، بہت کم بولنے والی۔ اسے تو آج موقع ملا تھا، اسی لیے آج وہ یہ بات جان لینا چاہتا تھا۔ اندلیب کچھ دیر اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، شاید بولنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں ایسی ہی ہوں، مجھے بولنے سے ڈر لگتا ہے کیونکہ مجھے باہر کی دنیا سے ڈر لگتا ہے۔ ہمت مجتمع کرتے وہ اتنا ہی بولی تھی۔ آج اس نے پہلی دفعہ کسی سے یوں اپنی ذات کے متعلق کچھ کہا تھا۔ دنیا سے ڈر لگتا ہے، یوزارسف نے ہنستے ہوئے کہا، مطلب کہ اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، اور اس کے ہنسنے پر اندلیب اپنے آپ میں سمٹی تھی۔ اسے لگا یوزارسف اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ نہیں، اس دنیا میں کوئی بھی اس کی کیفیات کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس کی آنکھ سے آنسو چھلک ہی پڑنے تھے اگر رمیسا اور احمد وہاں نہ پہنچتے۔ ارے تم لوگ ابھی ایسے ہی بیٹھے ہو، کچھ آرڈر ہی کر لیتے، احمد نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا تھا کہ آج بھابھی بھوکا رکھیں گی۔ رمیسا یوزارسف کے برابر بیٹھی تو یوزارسف نے مسکراہٹ دباتے کہا، یوزارسف۔ رمیسا نے کہتے ہوئے ہلکا سا مکہ اس کے بازو پر مارا، جس پہ وہ ہنس دیا۔ احمد خان بہت عجیب محسوس کر رہا تھا، بلکہ ایک خوشگوار احساس۔ رات کا وقت ہو رہا تھا جب رمیسا بیڈ پر بیٹھی ہاتھوں اور باؤں کا مساج کرنے میں مصروف تھی، جبکہ احمد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے احمد کو دیکھتے ہوئے پوچھا جب وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔ رومی؟ احمد اس کے نزدیک بیٹھا۔ آئی وانٹ ٹو تھینک یو، اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ لیکن کس لیے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ یوزارسف کے لیے، احمد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور اسے دیکھا جسے سمجھ بالکل نہیں لگی تھی۔ وہ احمد کے چہرے کو دیکھنے لگی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ واپس لانے کے لیے، اسے پھر سے پہلے جیسا کرنے کے لیے، ورنہ وہ تو ایک ایسا انسان تھا جو ہنسنا تو کیا بولنا بھی بھول گیا تھا۔ وہ افسردگی سے اسے بتا رہا تھا، اور یہ سچ بھی تھا، لیکن اب یوزارسف سکندر جیسے بدل رہا تھا۔ اسے میرا کوئی کمال نہیں ہے احمد، یوزارسف بہت اچھا ہے، اور کہتا تو مجھے بھابھی ہے لیکن سمجھتا بہن ہے، رمیسا نے جواباً کہا تھا۔ یہی تو بات ہے کہ وہ تم سے بہنوں والے پیار کی توقع کرتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اسے تمہاری صورت میں ایک بڑی بہن مل گئی ہے۔ اسی بات نے تو اس کی مسکراہٹ چھین لی ہوئی تھی، اور اب جا کے لوٹی ہے۔ مطلب میں تو حیران رہ گیا کہ وہ یوں مذاق بھی کر سکتا ہے، احمد بتاتے ہوئے خود بھی ہنس گیا۔ اسی بات نے اس کی مسکراہٹ چھینی؟ کیا وہ کہتا تھا کہ اسے ایک بہن چاہیے؟ رمیسا حیرانگی سے پوچھنے لگی، جس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی تک ہانیہ سے ناواقف تھی۔ اس کے پیچھے بھی ایک چھوٹی سی کہانی ہے، پھر کبھی بتاؤں گا، وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولا جب رمیسا نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے۔ بہت جلد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔